अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद बिलाल महबूब। चंद रोज़ पहले आपने एक टेलीविज़न प्रोग्राम देखा होगा जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदे बरसरेआम इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके अंदर जो इस वक्त सेंटर में हुकूमत कायम है उसके तमाम जमातों के नुमाइंदे उस हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नुमाइंदे भी हैं, उसमें ANP के नुमाइंदे भी हैं और उसमें ऑफ कोर्स जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। तो इस केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जिसका आम ख्याल लोगों के जहनों में ये है कि इसे एक न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट होना चाहिए, क्या उसके अंदर सियासी जमातों की नुमाइंदगी हो सकती है? क्या सियासी जमातों की नुमाइंदगी होते हुए कोई केयर टेकर गवर्नमेंट अपनी न्यूट्रलिटी को कायम रख सकती है? ये वो सवालात हैं जो उस प्रोग्राम के बाद से बहुत से लोगों ने उठाने शुरू किए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम ये केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में समझ लें कि केयर टेकर गवर्नमेंट है क्या और ये कैसे वजूद में आई। 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ओरिजिनली उसके अंदर तो केयर टेकर गवर्नमेंट की कोई गुंजाइश नहीं थी, उसके अंदर कोई प्रोविज़न नहीं थी। इसीलिए हमने देखा कि 1977 का जो पहला इलेक्शन हुआ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसमें कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उन्होंने कंटिन्यू किया इंतखाबात के दौरान और 1977 के इलेक्शन में उन्हीं के तहत जो कैबिनेट थी वही काम करती रही। लेकिन हुआ ये कि बदकिस्मती से 1977 का इलेक्शन के बारे में एक आम तासुर ये पैदा हुआ कि ये बहुत ज़्यादा रिगिंग हुई है और हुकूमत ने इसके अंदर रिगिंग करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। चुनांचे इसके नतीजे में एजिटेशन हुआ, मार्शल लॉ लग गया और एक आम तासर यही रहा था कि अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हुकूमत में रहेगी और उसके तहत इलेक्शन होंगे तो शायद वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। चुनांचे जब जनरल ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत को बरतरफ़ किया और उन्होंने टेक ओवर कर लिया और फिर उन्होंने 8 साल तक इंतखाबात नहीं कराए, हालांकि उन्होंने कहा था कि वो 90 दिन में इंतखाबात कराएंगे, लेकिन वो गालिबन इसी खौफ से कि अगर वो इंतखाबात कराएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इंतखाबात जीत जाएंगे, तो इसी खौफ की वजह से कि अगर वो इंतखाबात जीत जाएंगे तो फिर वो शायद आइन के तहत जो ट्रीज़न का मुकदमा है आर्टिकल 6 का वो उनके ख़िलाफ़ बन जाएगा। तो उन्होंने इंतखाबात नहीं कराए और जब 8 साल बाद इंतखाबात कराए 1985 में तो वो भी गैर जमाती बुनियाद पर कराए। तो 1985 से पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब ने आइन के अंदर और कवानीन के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी, चूँकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे रखी थी, जिसके तहत पहली दफ़ा केयर टेकर गवर्नमेंट का निज़ाम भी सामने लाया गया और बाद में फिर पार्लियामेंट ने इस केयर टेकर गवर्नमेंट के निज़ाम को और दीगर तरामीम को भी रेक्टिफाई कर दिया। तो यूँ 1985 के इलेक्शन से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसके अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट की गुंजाइश मौजूद थी। अब 1985 का इलेक्शन तो खैर वो गैर जमाती बुनियादों पर था और उसकी जो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने तरामीम की थी उनकी रेक्टिफिकेशन उन इंतखाबात की हुई, लिहाजा 1985 में तो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन 1985 में जो हुकूमत वजूद में आई, मोहम्मद ख़ान जुनेजो साहब की सरबराही में वो वज़ीर आज़म बने, तो उनकी गवर्नमेंट को जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कबल अज़ वक्त बरतरफ़ कर दिया और कौमी असम्बली को भी डिज़ोल्व कर दिया, क्योंकि सदर ममलकत को उस वक्त ये आइन के तहत ही इख्तियार हासिल था आर्टिकल 58(2)B के तहत। तो जब उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद ख़ान जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ़ कर दिया तो उसके बाद उन्होंने नए इंतखाबात का ऐलान किया। तो नए इंतखाबात से पहले उन्होंने एक केयर टेकर गवर्नमेंट का भी ऐलान किया और एक काबीना बनाई केयर टेकर, लेकिन वो बड़ी दिलचस्प काबीना थी क्योंकि उस काबीना के अंदर वज़ीर आज़म कोई नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने वज़रा तो बना लिए केयर टेकर, लेकिन उन सब को जवाबदेह कर लिया अपनी तरफ, यानी वो सदर ममलकत थे लेकिन वज़ीर आज़म कोई नहीं था। बाद में अदालत ने इसको गलत करार दिया और कहा कि आइंदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर लाजमी वज़ीर आज़म होना चाहिए।
لیکن ضیاء الحق شاید رسک نہیں لینا چاہتے تھے کہ وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنائیں جو کل کو ان کے سامنے اپنے اختیارات کا استعمال کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے 1988 کے الیکشن میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا اس میں وزیر اعظم نہیں تھا. اس کے بعد پھر 1990 کے الیکشن ہوئے. تو 1990 کے الیکشن میں جو صاحب کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنے وہ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پچھلی پارلیمنٹ پچھلی قومی اسمبلی کے اندر قائد حزب اختلاف تھے جناب غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب. یعنی ان کی پولیٹیکل افیلیشن کم از کم بے نظیر بھٹو کے خلاف تو بڑی واضح تھی. تو چونکہ بے نظیر بھٹو بھی 1990 کا الیکشن لڑنے والی تھی لہٰذا ان کے بالکل ایک کٹر مخالف کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانا کس قدر غلط تھا. لیکن بہرحال غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا گیا اور 1990 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو مخالف اسلامی جمہوری اتحاد تھا اس نے پھر الیکشن جیتا. 1993 میں دو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے. ایک تو بڑی تھوڑی مدت کے لیے تھے, پھر اس کے بعد جب وہ اس کے نظام کو عدالت نے غلط قرار دے دیا تو پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک صحیح معنوں میں نیوٹرل پرائم منسٹر بنا جس پہ دونوں وزرائے اعظم نے اتفاق رائے کیا تھا, یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے. اور ان کے اتفاق رائے کے نتیجے میں جو وزیر اعظم بنے, اور اس وقت غلام اسحاق خان بھی ایک صدر مملکت تھے, وہ بھی ایک فریق تھے, تو ان کی رضامندی بھی اس میں شامل تھی. تو معین قریشی صاحب کو امریکہ سے لایا گیا. وہ پاکستانی اوریجن کے فرد تھے, اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ ان کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی یا نہیں تھی, لیکن خیال یہی کیا جانا چاہیے کہ وہ پاکستانی نیشنل تھے, لیکن ایک طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم تھے. ورلڈ بینک میں انہوں نے کام کیا تھا, ان کی شہرت بہت اچھی تھی, بڑے قابل اور اکانومی کو سمجھنے والے شخص تھے. تو انہوں نے بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے جب حکومت کو سنبھالا تو ان کے بارے میں تو یہ تاثر موجود تھا کہ وہ ایک نیوٹرل پرائم منسٹر ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب 97 کے الیکشن ہوئے تو اس موقع پر پھر فاروق لغاری صاحب نے چونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو برطرف کیا تھا, تو اس وقت جس شخص کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگایا گیا وہ جناب ملک معراج خالد صاحب تھے. ویسے تو وہ بہت نیک نام آدمی تھے اور بہت ایکسپیرینسڈ اور جہاں دیدہ سیاستدان تھے, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بہت بنیادی اختلافات تھے. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے الیکشن لڑنے کے دوران ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کا مطلب یہی تھا کہ یہ کم از کم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے. لیکن چونکہ اس وقت اتفاق رائے کی ضرورت آئین کے مطابق نہیں تھی اور پریزیڈنٹ اپنی ثوابدید میں ہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بناتا تھا, تو انہوں نے معراج خالد صاحب کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا. 2002 کا انتخاب تو پھر فوجی حکومت کے تحت ہی ہوا تھا, اس موقع پہ بھی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں تھی. لیکن 2008 میں جب انتخابات ہوئے تو اس موقع پر بھی پرویز مشرف صاحب نے جس شخص کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا, محمد میاں سومرو صاحب, جو جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں سینٹ کے چیئرمین بھی تھے. تو ان کی جنرل ضیاء الحق جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایفیلیشن کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی, تو وہ بھی کوئی نیوٹرل پرائم منسٹر نہیں تھے. لیکن بہرحال وہ بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے 2008 کے انتخابات میں. 2013 میں البتہ ایک کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر بنے وہ بھی نیوٹرل تصور کیا جانے چاہیے. ہزار خان کھوسو صاحب, وہ بہت عمر رسیدہ تھے, جوڈیشری سے ان کا تعلق تھا, لیکن عام خیال یہ ہے کہ ان کا کسی بھی پارٹی کی طرف کوئی انکلینیشن نہیں تھی. 2018 میں جو ابھی لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں اس موقع پر بھی جو شخصیت کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنی جسٹس ناصر الملک صاحب, ان کے بارے میں بھی تاثر یہ ہے کہ وہ بھی نیوٹرل انسان تھے. وہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تھے اور ان کے بارے میں بھی کوئی شکایت نہیں تھی کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے نمائندہ ہیں. لیکن یہ بہرحال اگر آپ یہ پچھلے 11 الیکشنز کا انالیسس کریں تو زیادہ تر اوقات میں سوائے 3 موقعوں کے ہر موقع پہ جو شخص کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا وہ نیوٹرل نہیں تھا. اب ہمارے آئین کے اندر 18ویں ترمیم کے اندر ترمیم کر دی گئی اور وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سسٹم تھا اب اس میں لازمی کر دیا گیا کہ وہ وزیر اعظم, آؤٹ گوئنگ وزیر اعظم اور آؤٹ گوئنگ لیڈر آف اپوزیشن اس کے اوپر اتفاق رائے کریں گے. اور اتفاق رائے جب ہو جائے گا تو پھر اس کو
کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جائے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو, اور اگر وہ ان کا اتفاق رائے نہ ہو سکے تو پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتا ہے. اگر وہاں بھی اتفاق رائے نہ ہو سکے تو پھر الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کس کو ہونا چاہیے, اور یہی صورتحال تقریباً صوبوں میں ہوتی ہے. تو یہ جو طریقہ کار تھا, اس کے بعد خیال یہ تھا کہ ایک نیوٹرل پرائم منسٹر اور نیوٹرل چیف منسٹرز کا انتظام ہو جائے گا, لیکن بدقسمتی سے اس لیے نہیں ہو سکا. اس کا آپ طریقہ کار یہ دیکھ لیجئے کہ اگر پرائم منسٹر اور آؤٹ گوئنگ لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکے, جو کہ پچھلے 2 الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ نہیں ہو سکا, تو اس کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن آؤٹ گوئنگ جو ہے وہ اپنے 2 نام دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے پاسبل کینڈیڈیٹس ہیں پرائم منسٹرشپ کے, اور پھر یہ نام ایک پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہو جاتے ہیں جو کہ برابر طور پہ اس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اپوزیشن کی اور حکومت کی. آؤٹ گوئنگ اسمبلی میں برابر کی نمائندگی ہوتی ہے. تو اس پارلیمانی کمیٹی نے 3 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اور اگر وہ بھی فیصلہ نہ کر سکے تو پھر یہ 4 نام جو 2 نام آئے ہوتے ہیں آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر کی طرف سے, آؤٹ گوئنگ لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے, وہ سپرد ہو جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے, اور پھر وہ الیکشن کمیشن ان 4 ناموں میں سے کسی ایک نام کو منتخب کر کے اسے پرائم منسٹر بنا دیتی ہے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. اور الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان 4 ناموں کے علاوہ وہ کسی اور نام کو بھی کنسیڈر کر سکے. اب اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ جو 4 نام ہیں جن کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوا, اس لیے کہ جو 2 نام پرائم منسٹر صاحب نے دیے ہیں ان کو اپوزیشن وہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے بہت ان کے دل میں نرم گوشہ ہوگا, اور جو 2 نام اپوزیشن نے دیے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب اور ان کی پارٹی سمجھے گی کہ ان کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہوگا. لہٰذا اب یہ 4 ناموں میں سے کوئی بھی نام اگر الیکشن کمیشن منتخب کرے گا تو وہ لازمی طور پہ پارٹیزان ہوگا, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نیوٹرل آدمی ہوگا. تو اس لیے اس میں خرابی یہ ہے کہ جو شخص ایک بار منتخب ہوگا ان 4 ناموں میں سے, جس پارٹی نے ان کو نامنیٹ کیا ہوگا وہ تو شاید اس کے لیے قابل قبول سمجھا جائے گا, لیکن دوسری پارٹی اسے قابل قبول نہیں سمجھے گی. تو اس لیے یہ نیوٹرل کا جو معاملہ ہے وہ اس لیے بھی ممکن نہیں ہو پاتا کہ اس کے نظام, اس کو چوز کرنے کا جو نظام ہے اس کے اندر بھی خرابی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے آئین اور قانون کے اندر یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ وہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوگا یا جو کیئر ٹیکر منسٹرز ہوں گے وہ نیوٹرل ہوں گے اور ان کے کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر اور قانون کے اندر ایک سکم ہے, ایک یوں سمجھیے کہ ایک خرابی ہے, ایک نقص ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یہ تو لکھا ہوا ہے ہمارے قانون کے اندر, جو ہمارا الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر ایک چیپٹر ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے وقف ہے. اس کے سیکشن 230 کے اندر اس کی تفصیلات دی گئی ہیں. تو اس کے اندر جو قریب ترین بات نیوٹرلٹی کے بارے میں لکھی گئی ہے وہ یہی ہے اس کے سیکشن 231D کے اندر کہ وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اسے نان پارٹیزان ہونا چاہیے, اور وہ کسی پارٹی اور کسی شخص کے بارے میں پارٹیزان نہ ہو. یہ لکھا ہے, لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اس کا تعلق کسی پارٹی سے نہ ہو, یعنی ان کا کنڈکٹ تو نان پارٹیزان ہو, لیکن اگر کسی شخص کا تعلق کسی پارٹی سے ہو. لیکن اس کے بارے میں دوسری شرط یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں جو بھی شخص آئے اس کی امیجیٹ فیملی کا کوئی شخص الیکشن نہ لڑ رہا ہو, نہ الیکشن لڑے. اگر وہ الیکشن لڑے گا تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ وہ شخص جو ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اور امیجیٹ فیملی سے کیا مراد ہے, اس کے بیوی اور اس کے بچے. اس کے علاوہ ان کے باقی جو رشتہ دار ہیں وہ حصہ لے رہے ہوں تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کیئر ٹیکر نظام کے اندر ایک خامی ہے. اس کو جب تک آپ دور نہیں کریں گے اس میں نیوٹرلٹی پیدا نہیں ہو سکتی. اب میں پہلے آپ کے اوریجنل سوال کی طرف جاتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا
جو نظام ہے وہ بنایا اس لیے گیا تھا. اگر وہ سیاسی حکومت یہ کام کر سکتی ہوتی کہ وہ نیوٹرلٹی کے ساتھ انتخابات کرا سکتی تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کیا ضرورت تھی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو لائی اس لیے گئی تھی کہ وہ نیوٹرلٹی کا ثبوت دے, وہ نیوٹرل ہو, وہ کسی پارٹی کے نہ حق میں ہو نہ کسی کے خلاف ہو. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئین کے اندر اور قانون میں بڑے واضح طور پہ لکھنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ بھی کابینہ میں آئیں یا وزیر اعظم بنیں یا وزیر اعلیٰ بنیں, ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہونا چاہیے. وہ کبھی کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہ رہا ہو یا کم از کم اس وقت نہ ہو. تو یہ واضح طور پہ لکھنا بہت ضروری ہے, ورنہ نیوٹرلٹی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا نظام ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بنگلہ دیش میں یہ نظام قائم ہوا تھا ایک زمانے میں, لیکن انہوں نے بھی اس کو ترک کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے 3 مہینے کے لیے, بہت عرصہ اسے سیکھنے میں لگ جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ نیوٹرلٹی کے تقاضے پورے نہیں کر پاتی. تو اگر الیکشن کمیشن کو ہی پورے اختیارات دے دیے جائیں, اب بھی ہمارے قانون میں تو یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اسے کوئی تبادلے بھی کرنے ہوں سرکاری ملازمین کے, تو اس کی پہلے وہ منظوری الیکشن کمیشن سے لے گی. اس کے بغیر وہ تبادلے نہیں کر سکتے, لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کر سکتے, کوئی بڑی پالیسی کے فیصلے نہیں کر سکتے, کوئی بڑے اہم فیصلے بھی نہیں کیے جا سکتے. بڑے معمولی سے جو وقتی طور پہ کام چلانے کے لیے کام ضروری ہیں صرف وہی کیے جا سکتے ہیں. تو آخر پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اسی گورنمنٹ کو چلنے دیا جائے, ان کے اختیارات کو ختم کر دیا جائے, بڑے معمولی سے اختیارات ہوں اور الیکشن کمیشن اس کو اوور سی کرے. میں خیال اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن آنے والے انتخابات کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے وہ عوام کے اندر پہلے ہی الیکشن کے سسٹم کے بارے میں کو بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے. تو اگر ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے بارے میں اعتماد دینا ہے تو مہربانی فرما کے اس کے قانون کی اسپرٹ کو استعمال کرتے ہوئے اس میں ایسے لوگوں کے نام دیے جائیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہ ہو, ان کی افیلیشن نہ ہو. جس طرح ماضی میں آپ کے سامنے معین قریشی صاحب کی مثال ہے, ہزار خان کھوسو صاحب کی مثال ہے, اور جسٹس صاحب کی مثال ہے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جناب ناصر الملک صاحب. تو ان تینوں مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طرح کے جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لایا جائے. جب تک ایسا نہیں ہوگا لوگوں کا اعتماد اس کے بارے میں شکوک و شبہات قائم رہیں گے. بہت شکریہ.